रहमान الرحیم देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे और इस बाबरकत महीने की बरकतों से खूब फैज़याब हो रहे होंगे। मेरी दुआ है कि इस बाबरकत महीने में आपके दिलों में जितनी भी दुआएं हैं वो पूरी हों और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपनी स्टोरी की तरफ जाने से पहले आप इस बात की तसल्ली कर लें कि कोई अनदेखी मखलूक आपके इर्द गिर्द मौजूद तो नहीं, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का ज़िक्र किया जाता है तो ये बड़े शौक़ और इंटरेस्ट के साथ अपनी बातें सुनने के लिए आपके आस पास आ जाती हैं। इसलिए आयतल कुर्सी का विर्द ज़रूर कर लें ताकि आपको डर ना लगे। बाज़ औक़ात आपकी लाइफ में हम ऐसे वाक़यात से रूबरू होते हैं जिस पर हमें कुछ वक़्त तक ख़ुद भी यकीन नहीं होता कि हम उसको फ़ेस करके आ चुके होते हैं। हमारी आज की जो स्टोरी है वो इसी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। ये चाइना की स्टोरी है जो कि चाइना में आज तक सुनाई जाती है। चाइना की एक ऐसी बस जो कि अचानक गायब हो गई और वहाँ सफ़र करने वाले ऐनी शाहिदीन जो कि उस हादसे में बच गए थे, उनके बयानात बहुत चौंका देने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। इस वाक़ये को रूट 375 के नाम से जाना जाता है। उस वक़्त 1965 में चाइना में जो गवर्नमेंट की जानिब से बसेस एक अपनी अपनी मखसूस रूट्स को तय कर अपनी मंजिल पर पहुंचती थी, ये बस भी उन्हीं में से एक थी। ये बस रात के पहर में चलने वाली आखिरी बस थी और उसके बाद कोई बस नहीं चलनी थी। इस बस ने अपने रूट्स को कवर करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना था। इसी तरह से इस बस ने अपने मुसाफिरों को उतारा और ये अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थी। जब ड्राइवर ने देखा कि रास्ते में कुछ मुसाफिर खड़े हैं, ये एक नौजवान, एक बूढ़ी औरत और एक कपल थे, यानी कि कुल मिलाकर ये 4 मुसाफिर थे। और उस बस में मुसाफिरों के अलावा एक लेडी कंडक्टर और ड्राइवर था। ये तमाम मुसाफिर बस में सवार होते हैं और उसके बाद ये बस अपनी मंजिल की तरफ दोबारा रवा दवा हो जाती है। ये नवंबर के सर्दियों के दिन थे, सख्त सर्दी थी और रात की इस पहर उस रोड पे सन्नाटा था और इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त थे। बस में बैठे मुसाफिर जो थे वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे, बल्कि बाहर नज़ारों में गुम थे कि अचानक ड्राइवर बस को दोबारा रोकता है। तो सब मुसाफिर हैरान परेशान कि अचानक से बस को क्यों रोका गया। तो जबकि कोई भी बस स्टॉप नहीं आया, तो कहता है कि मुझे यहाँ पर 2 मुसाफिर नज़र आए हैं, शायद उनको इस बस में सवार होना है, इसलिए मैंने बस रोकी है। तो कंडक्टर जब दरवाज़ा खोलती है तो वो 2 की बजाय 3 लोग होते हैं। उन दोनों ने एक आदमी को दरमियान में से इस तरह से पकड़ा होता है कि उस आदमी के बाजू जो है वो दोनों को कवर किए हुए होते हैं, जैसे वो उनके सहारे से ऊपर चढ़ रहा हो। वो तीनों बस के पीछे साइड पे खड़े हो जाते हैं। अब वो जो बूढ़ी औरत थी, वो जब उनको देखती है वो कुछ परेशान हो जाती है। वो इशारे से वो लेडी कंडक्टर को बुलाती है और उसको कहती है कि क्या आपको अजीब नहीं लग रहा? इनके लिबास देखें कितने पुराने हैं, उनके चेहरे भी वाजियाँ नहीं हैं, ये बहुत अजीब है, इनको देखकर अजीब सी वाइब्स आ रही हैं। तो वो लेडी कंडक्टर मुस्कुरा कर बोलती है कि हाँ, शायद ये पास थिएटर है और ये लोग शायद वहीं से आए हैं, ये इनके किरदार का कोई
جو ہے وہ حصہ تھا، اسی لحاظ سے انہوں نے کاسٹیومز پہنے ہوں گے، تو آپ بالکل اس چیز کو سیریس نہ لیں، گھبرائے نہیں، یہ عام لوگ ہی ہیں۔ تو وہ اپنی طرف سے بوڑھی عورت کو مطمئن کر کے جاتی ہے، لیکن وہ بوڑھی عورت بالکل مطمئن نہیں ہوتی، وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے۔ اس چیز کو وہ نوجوان بھی جو ہے وہ نوٹ کرتا ہے، اس لیڈی سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ تو وہ کہتی ہے اشارے سے سر ہلا کر کہ ہاں ٹھیک ہوں، لیکن وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اسی دوران اچانک بس کو جھٹکا لگتا ہے اور وہ جو بوڑھی عورت ہے اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پاتی اور وہ لڑکی کے اوپر گرتی ہے، اس طرح سے وہ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑتی ہے اور پھر وہ اچانک شور مچاتی ہے کہ میرا پرس غائب ہے، مجھے شک ہے کہ اس لڑکے نے میرے پرس کو چوری کیا ہے۔ اب اس اچانک آفت پر وہ لڑکا بھی حیران ہوتا ہے کہ میرے اوپر یہ اچانک الزام بیٹھے بیٹھے لگ گیا۔ وہ اس بوڑھی عورت کو بہت یقین دلاتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ میرے سامان کی سب تلاشی لے سکتے ہیں، لیکن وہ بوڑھی عورت تھی کہ ماننے پر تیار نہیں تھی، وہ بضد تھی کہ میں اس کو پولیس اسٹیشن لے کر جاؤں گی، اس نے چوری کی ہے۔ جب یہ جھگڑا حد سے بڑھنے لگا، اس ڈرائیور نے ان کو وہیں پر اتار دیا، نزدیکی جو پولیس اسٹیشن ہے آپ اس کو وہاں پر لے جاؤ اور اپنے جھگڑے کو سالو کریں۔ اور اس کے بعد بس جو ہے وہ باقی پیسنجرز کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ بوڑھی عورت بس میں سے اترتی ہے، وہ بہت مطمئن ہوتی ہے، وہ مسکرا رہی ہوتی ہے، جیسے کوئی اطمینان بھری مسکراہٹ ہوتی ہے، اور وہ لڑکا بڑا حیران ہوتا ہے اور وہ جھنجھلا کے غصے سے اس کی طرف دیکھتا ہے کہ آپ نے میرے اوپر بلا وجہ اتنا بڑا الزام لگایا، اور آس پاس یہاں پہ کوئی پولیس اسٹیشن نہیں ہے، رات کے اس پہر ہم دونوں اس ویرانے میں تنہا کھڑے ہیں اور آپ اتنی اطمینان سے کھڑی اور مسکرا رہی ہیں۔ تو وہ عورت اسی اطمینان سے بولتی ہے میں نے اپنے ساتھ ساتھ تمہاری بھی جان بچائی ہے۔ اب اس بات پر وہ لڑکا بڑا حیران ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے آپ نے میری جان کس طرح سے بچائی ہے؟ میں نے تو کوئی ایسی بات نوٹ نہیں کی جس سے مجھے لگے کہ ہماری جان خطرے میں ہے۔ تو اس عورت نے بتایا کہ کیا تم نے جو آخری 3 پیسنجر بس میں سوار ہوئے تھے ان کو نوٹ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں، کچھ عجیب سا حلیہ تھا ان کا، لیکن اس میں کیا ہے، آپ کو لیڈی اس نے کنڈکٹر نے بتایا تو تھا کہ پاس ہی تھیٹر ہے، شاید وہاں پہ یہ کام کرتے ہیں اور وہیں سے یہ کاسٹیومس ایسے پہنے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ انسان نہیں تھے، ایک تو ان کے لباس بہت پرانے تھے، اور وہ جو لباس تھے وہ آج کے دور کے لباس نہیں ہیں، یہ بہت پرانے ہمارے جو بڑے لباس پہنتے تھے یہ وہ لباس ہیں، اور اس کے بعد ان کے جو چہرے تھے وہ واضح نہیں تھے۔ لیکن اس سے بھی بہت عجیب بات، جب اچانک ہوا کا جھونکا آیا تو میری نظر ان کے پاؤں پہ پڑے، کیونکہ میں ان کو بار بار نوٹ کر رہی تھی اور ان کو شک نہ ہو اس لیے میں ان کو مسلسل نہیں دیکھ رہی تھی، وقفے وقفے سے دیکھ رہی تھی۔ تو جب ان کے وہ لباس اوپر کی طرف اڑا جس لباس نے ان کے پاؤں کو کور کیا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا ان کے پاؤں نہیں ہیں، تینوں کے، جبکہ وہ جب چڑھے تھے وہ اپنے پاؤں پہ سوار ہوئے تھے، مطلب چل کر آئے تھے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاؤں غائب ہو؟ اس بات پہ لڑکا بہت عجیب طنزیہ مسکراتا ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کا مطلب ہے کہ وہ بس میں سوار ہونے والے لوگ جو تھے وہ انسان نہیں تھے، وہ کچھ اور تھے؟ تو وہ عورت بڑے یقین کے ساتھ کہتے کہ ہاں وہ انسان نہیں تھے۔ تو وہ لڑکا مسکرانے لگتا ہے اور ایسے ہی پوچھتا ہے کہ ہاں اچھا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جان خطرے میں تھی تو وہ جو باقی بس میں پیسنجرز، ڈرائیور، کنڈکٹر ہے تو پھر تو ان کی جان بھی خطرے میں ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ ہمیں پولیس اسٹیشن جانا چاہیے قریب ہی،
اور ان کو جا کے یہ بات بتانی چاہیے، ہو سکتا ہے ان کی جان بچ جائے۔ اب چاروں نہ چار اس لڑکے کو اس کے ساتھ جانا پڑتا ہے، کیونکہ اس ویرانے میں کھڑے ہو کر تو کوئی حل نکلنا نہیں تھا۔ جب وہ قریبی پولیس اسٹیشن پر پہنچتے ہیں، ان کو وہ لیڈی ساری بات بتاتی ہے، اور وہ لڑکا بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی انہوں نے ایسے لباس پہنے تھے جو آج کے زمانے کے نہیں ہیں اور بہت پوشیدہ لباس تھے۔ تو وہ پولیس والے بھی اس بات پر یقین کرنے پر تیار نہیں تھے، کیونکہ قانون جو ہے وہ فیکٹ اینڈ فگرز پر بیلیو کرتا ہے، ان کے پاس ثبوت اس چیز کا ہونا لازم ہے، جبکہ وہ لیڈی جو بات کر رہی تھی اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اور وہ کہہ رہی تھی، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ بس میں سوار ہونے والے وہ 3 لوگ انسان نہیں تھے۔ اب پولیس والے اس بات کو بالکل سیریس نہیں لیتے، وہ ان سے ان کا ایڈریس اور فون نمبر لے کر بس ایک کاروائی پوری کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ جائیں، ہم لوگ اس کیس کو دیکھتے ہیں، جبکہ وہ بالکل اس چیز کو ڈینائی کر چکے تھے کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ وہ سوار ہونے والے انسان جو تھے وہ انسان تھے ہی نہیں، وہ کوئی اور تھے۔ اب وہ لڑکا اپنے گھر چلا جاتا ہے اور وہ بوڑھی لیڈی بھی اپنے گھر چلی جاتی ہے، لیکن نیکسٹ ڈے یہ بات ہر جگہ پر جو ہے وہ ہر نیوز میں، ہر پیپر میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ 375 روٹ والی بس غائب ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں مل رہا۔ پولیس کارروائی کرتی ہے، لیکن وہ بس تھی کہ ملنے کا نام نہیں لیتی۔ اچانک خبر اسی پولیس اسٹیشن تک پہنچتی ہے جہاں پہ یہ معاملہ درج تھا، انہوں نے ایک فارمیلٹی کے طور پر ان کے ایڈریس اور نمبرز لے لیے تھے، تو وہ پھر ان چیزوں کو بتاتے ہیں اپنے آفیسرز کو کہ اس طرح سے ایسے یہ 2 لوگ آئے تھے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایسے 3 لوگوں کو بس میں سوار ہوتے دیکھا، اور وہ عورت کا دعویٰ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ انسان نہیں تھے۔ اب ایک ٹیم جو ہوتی ہے وہ اس جگہ پر پہنچتی ہے، یہ وہ دور 1965 میں چائنا میں CCTV جو کیمراز تھے وہ لگنا شروع ہو چکے تھے، اور ہر روٹ پہ CCTV کیمراز لگائے گئے تھے، تو وہاں کے جو نگران ہوتے ہیں ان سے رابطہ کیا جاتا ہے، اور جب CCTV فوٹیج کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں واضح ہر ایک روٹ کی فوٹیج اور ویڈیوز ہوتی ہیں، اور یہ بھی اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ لیڈی اور یہ لڑکا اترتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر اس سے آگے کے جو روٹس تھے اس میں بس کیپچر ہی نہیں ہوتے۔ ویری اسٹرینج نا۔ تو اس کے بعد جو تھا یہ پولیس والے بھی بہت حیران کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا بس غائب ہو چکی ہے؟ اگر بس غائب بھی ہوئی ہے تو یہاں پر کیپچر تو ہونی چاہیے تھی، جبکہ اس کے بعد سے تو وہ کیپچر ہی نہیں ہوئی۔ اب یہ کیس اور سیریس صورتحال جو تھا وہ اختیار کر چکا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک دن کا اس میں گیپ آتا ہے، 15 نومبر 14 کو یہ بس غائب ہوتی ہے، اور 15 نومبر کو بالکل کچھ پتہ نہیں چلتا، جبکہ 16 نومبر کو یہ خبر ہر ایک جگہ پر جو ہے وہ پھیلی ہوتی ہے کہ وہ بس مل چکی ہے۔ اب وہ پولیس والے وہ لڑکے اور وہ لیڈی کو بلاتے ہیں، اور جب میڈیا تک ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ میڈیا والے بھی ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اس بات کو جاننے کے لیے۔ اس لڑکے کا اس لیڈی کا وہی بیان ہوتا ہے سیم، کہ وہ لیڈی اس چیز پہ بضد تھی کہ وہ انسان تھے ہی نہیں سوار ہونے والے۔ اب اس کے بعد جو پتہ چلتا ہے کہ بس مل چکی ہے، وہاں پہ میڈیا بھی پہنچتی ہے، پولیس والے پہنچتے ہیں، اور بس جو تھا وہ فروگریٹ ہلز کے پاس جو جھیل تھی اس میں اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو نکالا جاتا ہے۔ جب اس پر پوری تحقیقات کی جاتی ہے تو اس بس میں 5 لاشیں ملتی ہیں، ایک لیڈی کنڈکٹر کی، ایک ڈرائیور کی، اور 3 وہی فرار لوگ جن کے بارے میں اس لیڈی نے بتایا تھا۔ اور حیرت انگیز طور پر وہ 3 لاشیں پوری طرح ڈیکمپوزڈ ہو چکی تھی، جبکہ وہ ڈرائیور اور لیڈی کنڈکٹر کی جو لاشیں تھیں بالکل خراب نہیں ہوئی تھی، اور یہ جو ہے وہ میڈیکلی لحاظ سے یہ بالکل
نہیں مانا جا سکتا کہ 2 دن کے اندر لاش ڈیکمپوزڈ ہو جائے، جبکہ نہ تو گرمی تھی، سخت سردی تھی اور وہ لاشیں پانی کے اندر تھی۔ اب ان کو فورینسک کے لیے بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد پولیس والے بہت حیران تھے کہ یہ اتنی عجیب باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور جب فورینسک رپورٹ ان کے سامنے آئی تو وہ بھی بہت شاکڈ رہ گئے اس کو پڑھ کر، کیونکہ وہ جو 3 لاشیں تھیں، فورینسک رپورٹ کے مطابق وہ لاشیں جو تھی وہ بے حد پرانی تھی، یعنی کہ ان کی موت جو تھی وہ بہت پہلے ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پولیس والے جو تھے وہ حیران تھے کہ وہ جو لیڈی جو کچھ بھی کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ پھر اس کے بعد اس پہ مزید تحقیقات کی جاتی ہے، اور یہ بات سامنے آتی ہے جو وہاں کے نگران ہیں جو کہ سارے ان بسز کو آفٹر کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس روٹ سے جو ڈیسٹینیشن سے 100 کلومیٹر آگے وہ بس جو ہے جھیل کے اندر ملے، کیونکہ ہمارے یہاں پر جو بھی بس اپنے روٹس کو کور کرتی ہے اس کے لحاظ سے ہم لوگ اس میں جو ہے وہ فیول ڈالتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 20 سے 30 یا 40 کلومیٹر بس آگے جا سکتی ہے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ فیول کے بغیر وہ بس 100 کلومیٹر اس جھیل میں پائی جائے؟ پھر جب اس بس کے فیول ٹینک کو چیک کیا جاتا ہے تو اور حیرت انگیز باتیں سامنے آتی ہیں کہ اس فیول ٹینک میں فیول کا نشان بھی نہیں ہوتا، اور وہ فیول ٹینک مکمل بلڈ سے بھرا ہوتا ہے۔ اب وہ پولیس والے بہت حیران، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ جبکہ وہ لیڈی سلسل یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ بس میں یہ چڑھنے والے 3 افراد انسان تھے ہی نہیں، اور آج اتنے سالوں کے بعد جو چائنا کی پولیس اس کیس کو سالو بالکل نہیں کر پائی، تو کیا اس بس میں چڑھنے والے لوگ واقعی زندہ نہیں تھے؟ آج تک یہ سٹوری چائنا میں سنائی جاتی ہے اور یہ ریئل کیس ہے۔ تو ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے، ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس انسان نے آنکھوں دیکھا ہوتا ہے وہ اس چیز کو بیان کرتا ہے، لیکن دوسرے اس پر بلیو بالکل نہیں کرتے، جبکہ سائنس بھی گھوسٹ جو ہے وہ اس کی اپیئرنس پہ بلیو نہیں کرتے، جبکہ گھوسٹ جو ہے مطلب جو جنات ہیں ان کا وجود ہے، اسلام میں ان کے وجود کو تسلیم کیا گیا ہے اور یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور یہ اکثر راہ چلتے لوگوں کے سامنے بھی آتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن میں یہ ان کا انکاؤنٹر ہوا ہے۔ تو آپ کو ہماری آج کی سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ لوگ اپنی کوئی ایسی ہی ہارر بیتی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے FB پیج اور انسٹا پیج پہ DM کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے۔ تو اگلی سٹوری آنے تک اللہ نے کے بان۔